बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज देखिए लेक्चर नंबर 22 में आखिरी 2 जुमले की किस्में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 7 मैं बता चुकी पिछली वीडियोस में। अब आज पहली है इस्म इशारा वाले जुमले। अच्छा, इस्म इशारा तो आप लोगों ने उस वक्त पढ़ लिया था जब मैंने मुरक्कब इशारे आपको पढ़ाया था कि वो दूर के इशारे करीब के इशारे होते हैं। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल आपको याद होगा। नहीं तो आप लोगों को जिसको भी ये मसला हो कि ये चीज़ हमें नहीं पता, वो पीछे लेक्चर्स में जाएंगे तो वहाँ पे सारे तरतीब से अगर चलें तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अब इस्म इशारा भी मुब्तदा के तौर पर आता है। अब अगर कोई जुमला है और वो शुरू में उसके जो है वो कोई इस्म इशारा है, तो जो शुरू में लफ्ज़ आएगा उसे मुब्तदा ही कहेंगे। तो ऐसा जुमला जो जिसका कि मुब्तदा कोई इस्म इशारा हो रहा हो, ऐसे जुमले को जो है वो हम कहेंगे कि ये इस्म इशारा वाला जुमला है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे जुमले में फिर हमें ख़बर भी मिल रही होती है और ख़बर के साथ वो इस्म इशारा पूरा माना अपना कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप ये मिसाल देखें ना, हाज़ा बयानुन लिन्नास। अब हाज़ा जो है ये इस्म इशारा हो गया, ये बन जाएगा मुब्तदा, उसके बाद बयानुन उसकी ख़बर हो गई। ठीक है, तो अब ये जुमले में अब आप सोचेंगे कि ये तो मुरक्कब इशारी भी लग रहा है ना, तो लेकिन जिन लोगों ने मुरक्कब इशारी पहले पढ़ा है उसके कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जो कि आपके जहन में होने चाहिए, जिससे कि आप ये फ़र्क करेंगे कि यहाँ पर ये मुरक्कब इशारी बन रहा है या ये इस्म इशारा वाला जुमला बन रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी है, देखें, मुरक्कब इशारी या इस्म इशारे वाले जुमले में फ़र्क। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपके पास एक इस्म इशारा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये कैसे फ़ैसला करेंगे कि ये यहाँ पर मुरक्कब है या ये जुमला है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स से देखें। मुरक्कब इशारी में पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मुरक्कब इशारी बनने के लिए मुशारुन इलैह का मारफा होना ज़रूरी होता है। यानी जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा हो, चाहे दरख्त हो, कुर्सी हो या बयान हो, कुछ भी हो, उसको प्रॉपर होना चाहिए अल के साथ। ठीक है, अल के साथ नहीं, वैसे भी प्रॉपर होना चाहिए, चाहे किसी भी किस्म का मारफा हो, लेकिन वो मारफा हो। ये मुरक्कब इशारी बनने की शर्त थी। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि मुरक्कब इशारी में सिर्फ किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा होता है मगर बात अधूरी रहती है। ठीक है, मुरक्कबात में हम क्या चीज़ देख रहे थे कि बात इनकम्प्लीट होती है और जुमलों में बात कंप्लीट होती है। तो आप वहाँ पर ये भी पढ़ के देखें कि वहाँ पर सिर्फ इशारतन उस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है या कि वहाँ पर बात हमें पूरा माना दे रही है। अब देखें, जैसे कि यहाँ पर बात अधूरी रहने में मैंने क्या मिसाल दी, हाज़ल किताबु, ये किताब। अब ये अल के साथ आया ना, तो ये है मुरक्कब इशारी। अच्छा, मुरक्कब इशारी है तो इसमें जो है ना, यहाँ पर आपको ये किताब करके बात ख़त्म हो गई। अब जहाँ पर ये आयत होगी वहाँ पर इस किताब के बारे में आगे चल रही होगी बात। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर आप देखें कि और इशारे वाले जुमले में क्या होता है कि वहाँ पर ख़बर मिल रही होती है। अब मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि मुरक्कब इशारी अगर है तो जो मुशारुन इलैह है, यानी इस्म इशारा के बाद हमें जो भी इस्म नज़र आ रहा है, अगर वो प्रॉपर है तो तब तो फिर वो मुरक्कब है। ठीक है, और लेकिन अगर वो जुमला है तो उसको पहचान कैसे होगी कि इस्म इशारा के बाद जो इस्म हमें मिल रहा होगा वो कॉमन होगा, यानी कि नकरा हालत में होगा। ठीक है, तनवीन के साथ होगा। तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है मुब्तदा और ये है ख़बर। और वहाँ पर जुमले में आप ये बात नोट करेंगे कि यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई है और बात आगे नहीं चल रही। जैसे यहाँ पे देखें, हाज़ल किताबु, ये किताब करके बात ख़त्म हो गई, यहाँ पर है भी कोई नहीं है, लेकिन इस अल से हमें पता चल गया कि अभी ये सिर्फ मुरक्कब है और यहाँ पर बात अधूरी है। और यहाँ जबकि यहाँ पर आप देखें, ये जो मैंने मिसाल यहाँ पे दी, ये देखेंगे इस्म इशारा है और इस्म इशारा के बाद जो इस्म आ रहा है वो तनवीन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हम है लगा देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पर अल नहीं है, इसका मतलब है ये मुरक्कब नहीं है बल्कि ये जुमला है। तो ये बयान है करके बात हो गई पूरी, हमें मुब्तदा भी मिल गया और ख़बर भी मिल गई। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए, मैंने यहाँ छोटा सा करके लिख दिया है कि अगर हाज़ल बयानू लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस्म इशारा हो गया और ये मुशारुन इलैह हो गया क्योंकि इसमें आपको अल नज़र आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मुरक्कब इशारी हो गया। लेकिन यही इसी मिसाल को आप ये देखें कि अगर ये हाज़ल बयानू के बजाय हाज़ा बयानुन आ जाएगा तो फिर हम इसे जुमला कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुब्तदा प्रॉपर और ख़बर कॉमन होती है और यहाँ पर कॉमन तनवीन के साथ जो चीज़ आ रही है वो है ख़बर। तो यहाँ पर इस तरह से आप मुरक्कब में और जुमले में फ़र्क कर सकेंगे। ठीक है,
تو یہ ہے تھوڑا سا کہ اس ہی اسٹیپ پر اگر آپ اس دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں گے تو آگے چل کے جب بڑی آیتیں آئیں گی تو وہاں پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں پر یہ مرکب ہے یا جملہ ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب بس آخری جو قسم ہے جملے کی وہ ہے منفی جملہ۔ منفی جملے میں کیا ہوگا کہ ظاہر ہے منفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ہمیں نہ ہونے کا مفہوم ڈالنا ہو نا، نفی کا مفہوم ڈالنا ہو تو ایک عدد ماں کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میم الف ماں۔ 3 قسم کے آپ کو ماں میں نے بتائے تھے، ویسے بہت قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہوتا ہے نفی والا، جو کہ جملے میں نفی کا مفہوم دیتا ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ماں موجود ہو اسے منفی جملہ کہیں گے، اور اس ماں کو حرف نفی کہا جاتا ہے، اور اس ماں کو حرف نفی کہا جائے گا، اور انالیسز میں بھی اسی طرح لکھا جائے گا۔ ایسے جملے میں خبر کے ساتھ حرف جر بھی لگا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک خاص بات ہے کہ کیسے پہچان کریں گے ہم کسی بھی جملے میں کہ یہاں پر ابھی جو ماں آ رہا ہے وہ ناؤن موصول نہیں ہے، وہ ناؤن کوسچن نہیں ہے، بلکہ وہ نیگیٹو حرف ہے۔ اس کی پہچان ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اسی جملے میں ہمیں ایک عدد بی حرف جر ملتا ہے، لیکن وہ بی جو ہے وہ اس جملے میں خبر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ یاد رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جملے میں ایک عدد ماں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آگے چل کے 1-2 لفظوں کے بعد آپ کو بی بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ ماں اور بی مل کر اسے منفی جملہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی خاص بات کیا ہے کہ منفی جملے میں اس بی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس بی کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہمیں یہ پہچان دے رہا ہے کہ یہ نیگیٹو حرف ہے، یہ ماں ناؤن موصول نہیں ہے، ایک تو اس بی کی موجودگی سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ سمجھیں تو یہ ماں اور یہ بی اگر مل کے اس جملے کو نیگیٹو بنا رہے ہیں تو ابھی پہلے آپ جیسے کہ مثال دیکھیں، ماں ہم بھی مومنین، تو اصولاً کیا تھا، یہ ہم مبتدا تھا اور مومنین اس کی خبر تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پازیٹیو جملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں لگ گیا ماں، ہم نے جب اس کو چاہا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے وہ مومن تو ہم نے ماں لگا لیا اور اس کے ساتھ یہ پہچان بھی ہے کہ بی لگ جائے گا، مومنین خبر تھی، اس کے ساتھ بی لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ذرا الٹا کر لیں، اس کا الٹا کس طرح سے ہوگا کہ اس ماں کو اور اس بی کو ہٹا دیں جملے میں سے، یعنی کہ یہ ماں اور یہ بی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں ہم مومنین تو یہ پازیٹیو جملہ ہو گیا کہ ہاں وہ سب مومن ہیں، مطلب یہ کہ اس میں سے نہیں نہ ہونے کا مفہوم نکل گیا۔ تو یہ ماں اور یہ بی مل کر جملے کو نیگیٹو بنا رہے تھے، اور اس ماں اور بی کو اگر آپ ہٹا دیں تو جملہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ایک اور مثال ہے، یہ آ گیا ماں اور یہ آ گیا بی خبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہیں ہے اللہ غافل، تو یہ اس طرح سے ہے جی۔ تو اب ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے شیٹ نمبر 22 میں، یہ اسم اشارہ والا جملہ کا۔ اچھا، یہ اسم اشارہ تو اس میں ہے لیکن انا بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو انا نے کچھ تبدیلیاں بھی اس کے اندر کی ہوئی ہیں، تو کچھ ریویژن بھی ہو جائے گا اس مثال کے ذریعے سے آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ تو ہے اسم اشارہ، ٹھیک ہے، تو اسم اشارہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جو خبر آ رہی ہے نا وہ آ گئی ہے پراپر، حالانکہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا کہ جب جملہ ہوگا تو خبر کامن آنی چاہیے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو پیچھے یہ پوائنٹ بھی تو بتایا ہے کہ لیکن جب خبر پراپر آ جاتی ہے جس کو کہ کامن آنا چاہیے، اگر وہ پراپر آ جاتی ہے تو جملے میں اسٹریس پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر یہ جملہ اسٹریس کے لیے آیا ہے، اس میں ڈبل اسٹریس ہے۔ کیسے؟ ایک تو انا سے اسٹریس آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر خبر پراپر ہو تو اس سے اسٹریس آتا ہے، تو یہ ایک ایسی مثال ہے نکالی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے جس میں ڈبل اسٹریس شو ہو رہا ہے، ایک انا سے، ایک پراپر خبر سے۔ اچھا، اب اس کو کیسے آپ کہیں گی کہ یہ مرکب اشاری نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جملہ پڑھ کے دیکھیں گی تو آپ کو کمپلیٹ سینس اس میں سے مل رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ ہے، اور انا والا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور مرکب اسم اشارہ والا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا کے بعد ہاذا کو ناؤن آف انا بنا دیا، اگر انا یہاں نہیں ہوتا تو یہ مبتدا بن جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اسم اشارہ والا جملہ ہو جاتا جو کہ ابھی بھی ہے، لیکن چونکہ انا آ گیا تو انا نے کچھ اثر اس پہ ڈال دیا، اور انا کے جملے میں لام تاکید آتا ہے تو یہ لام تاکید ہو گیا۔ یہ ڈیٹیچ پروناؤن اسٹریس کے لیے آتا ہے، جو کہ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ضمیر منفصل والے جملے
تو اس ایگزامپل میں سمجھیں کہ سب چیزیں ہی کور ہو گئی ہیں. انا والا جملہ بھی آ گیا، اسم اشارہ والا جملہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو لام تاکید والا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ضمیر منفصل والا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ کور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہ جو خبر بن رہی ہے وہ خبر آ رہی ہے پراپر، اور اس پراپر خبر کی صفت بھی آ رہی ہے ساتھ میں، مبین. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا ایک مثال ہے جس سے آپ کو سب کچھ ریوائز ہو جاتا ہے. تو اب ترجمہ دیکھ لیں. انا کا ترجمہ بے شک یہ. اب یہاں پر ہی کیوں ڈالا ہے میں نے؟ اس لیے کہ آگے خبر جو ہے وہ پراپر آ رہی ہے، تو یہیں پر یہ ہی سیٹ ہو سکتا تھا. جب اسٹریس آ رہا ہوتا ہے، ویسے بھی اسٹریس تو یہاں پر ہوا سے بھی آ رہا ہے نا، ڈیٹیچ پروناؤن سے بھی اسٹریس آ رہا ہے، تو یہاں پر ہی ڈالنا ہوتا ہے. تو اسی جگہ پہ ڈلے گا بے شک یہ ہی، اور پھر لام تاکید کا ترجمہ یقیناً ہوا کے لیے یہ ہی ڈل گیا، لیکن ہی جملے کی ترتیب کے حساب سے یہاں ہی ڈالنا پڑا، کیونکہ اب یہاں پہ آگے نہیں ڈل سکتا تھا یہ ہی، کیونکہ وہ اردو میں ہمیں بولنے میں صحیح نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ڈیٹیچ پروناؤن کا ترجمہ جو کہ اسٹریس کے لیے ہے، تو یہ ہو گیا یقیناً. اور فضل المبین ایک مرکب توصیفی ہے، تو واضح فضل اس کا الٹا ترجمہ کر دیا اور ہے لگا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ مثال ایک منفی جملے کی ہے. و ما، یہ ماں نیگیٹو حرف ہو گیا. اچھا، نیگیٹو حرف کی ایک پہچان اور تھی جب میں نے آپ کو نون موصول کی 3 قسمیں بتائی تھیں. اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نیگیٹو حرف ماں کو پہچاننے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس جملے میں آگے بھی آ رہا ہوتا ہے یا پھر الا بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ الا کیا ہے؟ حرف استثناء اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اور بہت ڈیٹیل ہے، لیکن یہ جب ہم آگے چلیں گے پہلے پارے کے انالیسس شروع کریں گے، وہاں پہ اس کی کچھ اور ڈیٹیل بتاؤں گی. حرف استثناء ہے بس یہ. تو اور نہیں ہے مدد مگر یا سوائے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ترجمہ. اور نہیں ہے مدد مگر یا سوائے، یہ دونوں ترجمے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس سے. تو یہ ہو گیا نیگیٹو جملہ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ پوائنٹ میں آپ کو کرانا چاہ رہی ہوں کہ ماں کے نیگیٹو حرف ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس جملے میں الا آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یا تو اس جملے میں الا آ رہا ہوتا ہے یا بی آ رہا ہوتا ہے. یہ بی جو ہے وہ خبر کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے، اور الا اس طرح سے الگ سے آ جاتا ہے. یہاں بھی وہی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس کو ابھی منفی جملہ بنایا تھا تو یہ نہیں ہونے کا مفہوم دے رہا ہے نا، کہ نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے. اب اگر اس میں بھی آپ وہی چیز اپلائی کریں کہ اس ماں اور اس اللہ کو ہٹا دیجئے، تو پھر یہ پازیٹیو جملہ بن جائے گا کہ مدد اللہ کے پاس سے ہے. تو اس طرح ہوتا ہے یہ، سمجھے؟ تو یہ ایک قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ یہ اس طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو منفی جملہ بنایا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے الا یا بی آتا ہے. اگر اس الا یا بی کو ہٹا دیں تو وہ پازیٹیو جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا اسم کا جملوں کی قسمیں تو ختم ہو گئیں، لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے تھوڑا سا بریفلی اس کو ایک جگہ پر سمرائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اسمیات جملوں کی 9 اقسام. اب میں نے جس طرح وہاں پیچھے کیٹیگرائز کرتی گئی ہوں ABCD کر کے، ایسے میں نے یہاں پر ایک پیج پہ آپ کو سارے لکھ کے دکھا دیے جو میں اب تک آپ کو پڑھا چکی. ٹھیک ہے، بنیادی جملہ اسمیہ، پھر انا کا تاکیدی جملہ. اسی بنیادی جملہ میں ہم نے انا لگا دیا تھا، اور پھر اسی انا والے جملے میں ہم نے لام تاکید بھی لگا دیا تھا. پھر میں نے انا بھی بتایا تھا، اس کے بعد مبتدا مؤخر والا جملہ بتایا تھا، پھر انا پلس ضمیر متصل والے جملے بتائے تھے، پھر ضمیر منفصل والے جملے یعنی اٹیچ پروناؤن اور ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ جملے بتائے تھے، اور اب آج میں نے بتایا آپ کو اسم اشارہ والا جملہ اور منفی جملہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، ایک ہی پیج پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.